बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 18 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद अहम मालूमात पर नज़र। बेटा, हमने नज़म एक आरज़ू के बारे में पढ़ा। तो नज़म एक आरज़ू किसने लिखी? शायर इसके अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज़म एक आरज़ू लिखी जिसमें उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया। किस ख्वाहिश का इजहार किया? यानी वो मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए उन्होंने ये नज़म लिखी। और उन्होंने किस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम दिलवाना चाहते थे और उनको ये याद दिलाना चाहते थे कि वो महकूम नहीं बल्कि एक हाकम कौम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया में मुसलमानों को अपना नायब बनाकर भेजा है, तो वो हुकूमत करने के लिए आई है और वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए आई है। ठीक है, तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक आरज़ू नज़म जो है उनकी क्या थी? ख्वाहिश थी। तो इस नज़म में शायर की ख्वाहिश क्या है कि शायर जो हैं वो दुनिया, पहले तो वो बेज़ार हो गए। ठीक है, किस चीज़ से बेज़ार हो गए? यानी वो दुनिया की महफ़िलों से, दुनिया की रंगरलियों से बेज़ार हो चुके हैं। क्यों बेज़ार हो चुके हैं? क्योंकि वो मुसलमानों को इस हालत में नहीं देख सकते। किस हालत में? यानी वो मुसलमानों को इस तरह पिसता हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करता हुआ और हंडियों की ग़ुलामी करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि कहीं दूर मेरा घर हो और वहाँ पे जो है मेरा एक छोटा सा पहाड़ों की वादी में घर हो और मेरे मतलब वो नाज़ुक ख्याली का मुजाहिरा कर रहे हैं और कहते हैं कि हाथ का सराना जो है वो क्या हो, मेरे हाथ का सराना हो और जो ज़मीन है वो सब्ज़ ही सब्ज़ हो उस पर और मैं उस पर लेटा हूँ, यानी वो मेरा बिछौना हो। और इसी तरह एक खूबसूरत परिंदे का जिक्र कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि वो खूबसूरत परिंदा बुलबुल वो मेरे साथ इस कदर मानूस हो कि मैं उसको, वो मेरे पास आके बैठे और मैं उससे अपनी हर बात जो है वो बयान कर सकूं। और इसी तरह सागर, उन्होंने जमशेद को जो प्याला था सागर, उसके बारे में बताया कि वो उसमें पूरी दुनिया को देख सकता था। और इसी तरह में नन्ही कलियां जब खिलती हैं तो उनमें मैं तमाम खूबसूरत मनाज़र देख सकूं। यानी उन्होंने खूबसूरत मंजर कशी की है। ठीक है, यानी उन्होंने दिलकश और हसीन वादियों के बारे में, दरियाओं के बारे में, पानी के बारे में और पहाड़ों के बारे में एक नज़ारा उन्होंने बयान किया है जो बहुत ही ज़्यादा दिलकश है। ठीक है, तो बेटा नज़म की तरफ आते हैं। तो हमारी नज़म क्या है? एक आरज़ू। ठीक है, अल्फाज मानी देखें। जलवत, महफिल, शोरश, शोर। ये मैंने अल्फाज मानी आपको पिछली दफ़ा भी बताए थे, तो अभी आप इसको एक दफ़ा ख़ुद देख लें। ठीक है बेटा, नज़म की तरफ जाते हैं। तो नज़म के पहले जो 4 अशार थे, 5 अशार, उनकी हमने उनके अल्फाज मानी भी और उनके जो तशरीह थी वो भी, और उनमें जो तशरीह तलब अल्फाज थे उनको भी मैंने आपके सामने बयान किया था। ठीक है, तो आज हम उससे अगला शेर है। ठीक है, अगला शेर देखते हैं। दिल फरेब ऐसा कोसार का नज़ारा, दिल फरेब ऐसा कोसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। ठीक है, तो दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाला, दिल फरेब दिल को लुभाने वाला, कोसार पहाड़ी इलाका। ठीक है, का पहाड़ों का जो इलाका है वो। ठीक है, का नज़ारा, नज़ारा किसको कहते हैं? मंज़र को कहते हैं। मौज किसको कहते हैं? लहर को, यानी पानी की जो लहर है वो भी उठ उठ कर किसको देखती हो? पहाड़ों के दिल फरेब नज़ारे को देखती हो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में मुल्क के खूबसूरत मनाज़र जो है उनको बयान करते हुए कहते हैं कि ऐसे दिलकश और हसीन पहाड़ अल्लाह ताला ने बनाए हैं और उनके साथ जो आबशार की सूरत में पानी बहता है तो वो मौज की सूरत में उठता है। ठीक है, यानी लहर बनकर उठता है और वो भी पहाड़ों का जो खूबसूरत नज़ारा है उसको वो बड़ी दिलकशी से देखता है, मतलब बड़ी खूबसूरती से देखता है। यानी पहाड़ों पे आपने देखा होगा ना, खूबसूरत आबशार जो हैं वो बह रहे होते हैं और उनसे पहाड़ों का जो नज़ारा है वो किस कदर दिलकश नज़र आ रहा होता है।
ٹھیک ہے. تو علامہ محمد اقبال بھی اس شعر میں پہاڑوں کا جو خوبصورت نظارہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے مناظر ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں جو پانی جو بہہ رہا ہے اور ان کی جو لہریں بن رہی ہیں، اور وہ لہریں اٹھ اٹھ کے کس کو، پہاڑوں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ جو اٹھ اٹھ ہے، یہ لفظی تکرار ہے، یعنی دو لفظوں کو ایک دفعہ بیان کیا گیا ہے. یہ نظم میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو اٹھ اٹھ کیا ہے؟ لفظی تکرار ہے. آگے دیکھیں. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. اب کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے دلکش انداز میں شاعر جو ہیں وہ زمین پہ بچھے ہوئے سبزے کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ زمین کی جو دیکھیں، آغوش کہتے ہیں گود کو، سونا یعنی لیٹا ہوا اور ادھر آرام کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ لفظی تکرار ہے. جھاڑیاں یعنی جو مختلف قسم کی جھاڑیاں جو جنگل میں بھی ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آغوش میں زمیں کی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ شاعر جو ہیں وہ پودوں کے خوبصورت انداز، یعنی شاعر جو ہیں وہ زمین پہ بچھا ہوا جو سبزہ ہے اس کو انتہائی دلکش انداز میں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی قدرت کے انمول نظاروں کا ذکر کرتے ہوئے کیا آرزو کر رہے ہیں کہ میرے وطن کے پودے چاہے وہ زمین پر ہوں یا پہاڑ پہ، ٹھیک ہے، یا صحراؤں میں ہوں، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت سبزہ بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ زمین کی گود میں لیٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے. ایسے نظر آ رہے ہیں، مگر زمین جو ہے اس کی وجہ سے ہری بھری ہے. تو شاعر کیا خواہش کر رہے ہیں؟ وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ یہ سبزہ اسی طرح رہے اور میرا وطن اسی طرح ہرا بھرا رہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پودوں کو کثرت سے پانی بھی میسر ہو اور ہمیشہ وہ تر و تازہ ہوں، جیسے موسم برسات میں ہوتے ہیں. جیسے موسم برسات میں ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے تو وہ سبزہ جو ہے اس پہ ہر وقت نمی ہو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. بیٹا جھک جھک میں نے ابھی بھی آپ کو کہا کہ جھک جھک جو لفظی تکرار ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح گل کی ٹہنی مرکب اضافی بھی ہے. گل کہتے ہیں پھول کو، ہر حسین خوبصورت کو. اب وہ بہت ہی دلکش جو ہے پودوں کا منظر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پودوں کا منظر، وہ والے پودے جو آپ نے دیکھو گا اکثر کمل کا پھول جو ہے تو وہ پانی کے درمیان میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب ایک خوبصورت ہوا چلتی ہے اور وہ جھکتا ہے اور جھک کے وہ پانی کو جا کے چھوتا ہے، پھر ہوا سے وہ اوپر ہو جاتا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی حسین پری جو ہے وہ اپنے بالوں کو پانی میں اس نے پانی میں اپنے بال جو ہیں وہ گرائے اور اچانک سے ان کو جھٹکا دے کر اوپر کیا، اور اس سے جو وہ قطرے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی دلکش معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر پودوں کے خوبصورت انداز جو باغوں میں نالیوں پر اگائے گئے درخت پیش کرتے ہیں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا اشارہ پیش کرتے ہیں بیٹا؟ کہ ایسا ماحول میسر ہو جس میں پودے جو ہیں وہ جھک کر پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوں، یعنی اس طرح نیچے کی طرف دیکھتے ہوں جیسے کوئی حسین لڑکی کیا دیکھ رہی ہو؟ آئینہ دیکھتی ہو. جیسے کوئی حسین لڑکی کیا دیکھ رہی ہو، یعنی حسین کو کیا کہا گیا ہے؟ لڑکی سے انہوں نے مشابہت دی گئی ہے کہ حسین لڑکی کیا کر رہی ہو؟ جیسے آئینہ دیکھتی ہو، تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی دلہن جو ہے اپنے آپ کو آئینے میں سجاتی ہے، اس طرح وہ پانی میں جیسے جھکیں اور پانی کو چھوئیں، اور اسی طرح وہ پانی کے قطرے جو ہے ان کے ساتھ اوپر کو اٹھیں اور وہ ساتھ وہ اس پانی میں کیا دیکھیں؟ اپنا چہرہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ خواہش کر رہے ہیں، یہ وطن کو خوبصورت کرنے کے لیے، وطن کو ہمیشہ ہرا بھرا دیکھنے کے لیے، اس میں ہر طرف سرسبزہ دیکھنے کے لیے، خوشحالی دیکھنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے تو وہ لوگوں میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا ہے. بیٹا آگے دیکھیں. راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. تو راتوں کو چلنے والے کون؟
راتوں کو چلنے والوں سے مراد ہے مسافر. راتوں کو چلنے والوں سے کیا مراد ہے؟ مسافر. یعنی مسافر کیا ہو جائے؟ جب وہ چلتے چلتے تھک جائیں تو پھر کیا ہو؟ ان کی امید کیا ہو؟ امید ان کی کیا ہو بیٹا؟ امید ان کی ٹوٹا ہوا دیا، یعنی میں کسی قدر ان کو راہ دکھانے والا بن جاؤں. اور راتوں کو چلنے والے رہ جائیں، یعنی جو اندھیرے میں چلتے ہیں. اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنا اصل مقام کھو چکے تھے اور وہ اندھیرے کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کے اندھیرے کی طرف جا رہے تھے. تو علامہ محمد اقبال ان مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اس شعر میں وہ لکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کو اندھیرے میں جا رہا ہو، یعنی کوئی اندھیرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جاتے جاتے وہ تھک گیا ہے اور وہ روشنی کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے، یا اندھیرے کی وجہ سے دور نکل گیا ہے اور اس کو روشنی نظر نہیں آ رہی، مگر وہ پھر بھی اس میں ایک امید جو ہے اور ایک خواہش اگر اس میں ہو، اور وہ امید اور خواہش کیا ہو؟ وہ میری رہنمائی ہو، یعنی میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں. یعنی اندھیری رات میں جب قافلہ تھک جائے اور سخت اندھیرا بھی ہو، اس وقت ایک چراغ نظر آئے جو یہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور وہ چراغ کیا ہو؟ وہ ہدایت کا چراغ ہو، اور وہ مجھے جو ہے اس کا رہنما بنا دے کہ تاکہ میں مسلمانوں کو ان کو اندھیروں سے نکال کے ان کو روشنی کی طرف لے کر آؤں. ٹھیک ہے، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے. بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو. بجلی چمک کے، اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آسمان پہ پہلے بجلی چمکتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ کٹیا جو ہے وہ جھونپڑی کو کہتے ہیں. ہر سو ہر طرف، گرا ہوا یعنی چھایا ہوا. یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو وہ بجلی رہنمائی بنے. کس چیز کی رہنمائی بنے؟ میری جھونپڑی کی طرف. یعنی وہ بجلی چمکے اور میری جھونپڑی کی طرف ایک رہنمائی بنے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کر سکوں. ٹھیک ہے، اور کیسے؟ جب آسمان پہ جب ہر طرف اندھیرا ہے، آسمان پہ جیسے باہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور اس وقت بجلی چمکتی ہے تو وہ لوگوں کی راستے میں رہنمائی کرتی ہے. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں، اور میں جو ہے ان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہوں. اور ہر طرف اندھیرا جیسے چھائے ہوئے، جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو ان بادلوں سے نکالنے کے لیے ایک روشنی، یعنی میری امید کو اور میری دعا کو ایک روشنی بنا. ٹھیک ہے، جو ان کے کام آئے. آگے دیکھیں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے. شبنم کس کو کہتے ہیں؟ اوس کو. رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. نالا کہتے ہیں فریاد کو. ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پہ خوبصورت تشبیہ کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال اس شعر میں خوبصورت تشبیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ رات کو جس وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے نمودار ہو جائیں. یعنی شبنم وضو کرانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب رات کو پھولوں پر اوس پڑتی ہے، یعنی شبنم کے قطرے پڑتے ہیں، تو وہ شبنم کیا کرے؟ پھولوں کو وہ غسل دے رہی ہوتی ہے. کیا دے رہی ہوتی ہے؟ غسل دے رہی ہو. ایسے ہی میرے آنسو جو ہیں وہ میرا وضو بن جائیں. میرے آنسوؤں، اس قدر میرے آنسو بہیں تیرے سامنے کہ میں تجھ سے فریاد کروں اور میں تجھ سے دعا کروں. کس چیز کی دعا کروں؟ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلا دے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے شاعر کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اور کیا خواہش کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پھول جو ہیں وہ شبنم ان کو وضو کراتی ہے، اسی طرح میں تیرے سامنے فریاد کروں اور میں رونا جو ہے وہ میرا وضو ہو. یعنی اس قدر میں روؤں کہ میرا چہرہ جو ہے وہ تر ہو جائے، تاکہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم کرے. ٹھیک ہے، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو. ٹھیک ہے، خاموشی سکوت کو کہتے ہیں. نالے کس کو کہتے ہیں؟ فریاد کو. تاروں کے قافلے یعنی تارے جو ہیں مختلف جھرمٹ جو ہیں ان کے جو قافلے بنے ہوئے ہوتے ہیں آسمان پہ جو چھائے ہوئے ہوتے ہیں. میری صدا درا ہو یعنی میری آواز، راستہ یا گھنٹی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں شاعر جو ہے علامہ محمد اقبال؟ اگرچہ میں خاموش رہوں لیکن اس خاموشی میں اتنی فریاد ہو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں مگر اس خاموشی میں کیا ہو؟ اتنی فریاد ہو. کتنی فریاد ہو؟ کہ آسمان میں موجود جو مخلوق ہے
اسے بھی اس فریاد کی خبر ہو جائے، یعنی میں تیرے سامنے اس قدر روؤں اور تیرے سامنے مسلمانوں کی حالت زار بیان کروں کہ تجھے بھی ان پر رحم آ جائے، اور جو موجودہ آسمانوں میں مخلوق ہے تیری وہ بھی جو ہے وہ دیکھے اور میری فریاد سے باخبر ہو جائے۔ کون سی مخلوق ہے آسمانوں میں؟ فرشتے، تاروں کے قافلوں کو اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی دل میں فریاد کروں اور وہ اللہ تک پہنچ جائے، یعنی میں ایسی فریاد کروں کہ وہ آسمانوں تک جائے اور آسمانوں میں جو تیری مخلوق ہے ان تک بھی وہ فریاد پہنچے اور وہ بآسانی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی بن جائے، ٹھیک ہے۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ درد مند دل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں تھوڑا بہت احساس ہو، درد ہو، ٹھیک ہے۔ اور بے ہوش کون سے ہوتے ہیں؟ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بے ہوشی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بیٹا بے ہوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے ہوش ہو جانا، یعنی جو اپنے اصل مقام سے ہٹ چکے ہیں، جو اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ محمد اقبال اس شعر میں خوبصورت دعا اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں جو فریاد کرتا ہوں، جو خواہش کرتا ہوں، وہ ہر اس دل کو رلا دے جس میں تھوڑا سا بھی درد ہو، جس میں تھوڑا سا بھی احساس ہو، اور جو لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو بیدار کریں، اور جو قوم غفلت کی نیند سوئی رہتی ہے وہ ہمیشہ ناکامیاب ہوتی ہے، اور کسی طرح مسلمان قوم جو ہے وہ جاگ جائے اور میری فریاد سن لے اور اپنا اصل مقصد جو ہے وہ پہچان لے اور وہ محکوم نہ بنے بلکہ حاکم بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج ہماری نظم کی تشریح۔ تو بیٹا مرکزی خیال آپ دیکھ لیں کہ علامہ محمد اقبال اپنی نظم ایک آرزو کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کروانا چاہتے تھے کہ حاکم قوم کبھی بھی محکوم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ان کے دل پر اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کیوں اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے؟ کہ وہ محکوم ہوتی جا رہی تھی، وہ قوم سوئی ہوئی تھی، وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ تو ایسے میں یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والا ایک خواب ہے جس کی وہ تعبیر چاہتے تھے، یعنی اس میں انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ خواہش کیا تھی کہ وہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کروانا چاہتے تھے۔ بیٹا چند تفہیمی سوالات دیکھیں۔ شاعر کسے اپنی صورت سے مانوس کروانا چاہتا ہے؟ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شاعر جو ہے وہ ایک خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہرا بھرا ہر طرف وطن میرا ہرا بھرا ہو اور سرسبزہ ہی سرسبزہ ہو، اور میں وہاں پہ ایک پرندہ جو پھولوں سے بہت مانوس ہوتا ہے وہ پرندہ مجھ سے مانوس ہو جائے اور میں اس کے پاس بیٹھا رہوں اور وہ میرے پاس بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، تاکہ میرا دل جو ہے جو بہت زیادہ اداس ہے وہ اس کی اداسی ختم کرنے کا سبب بنے۔ شاعر کی ٹوٹے ہوئے دیے سے کیا مراد ہے؟ تو شاعر ٹوٹے ہوئے دیے کو، یعنی شاعر رہنمائی، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے ٹوٹے ہوئے دیے کی ایک مثال دی ہے کہ یعنی جب آسمان پہ اندھیرا چھایا ہوا ہو، یعنی جس طرح مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور اندھیرے میں سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو ان سے جگانے کے لیے میری رہنمائی جو ہے ان کے لیے دیے کی مانند ہو۔ شبنم پھولوں کو کیسے وضو کرواتی ہے؟ تو بیٹا شبنم پہ جب شبنم اوس کو کہتے ہیں، جب پھولوں پر اوس کے قطرے پڑتے ہیں تو شاعر خوبصورت انداز میں اس کو وضو کرانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کا بے ہوش لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو شاعر کا بے ہوش لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جو غفلت میں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ تو شاعر اس نظم میں اپنی پریشانی اور اداسی کا سبب کیا بتاتے ہیں؟ یعنی وہ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ مسلمانوں کو غلامی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اہم نکات دیکھیں بیٹا، تو اہم نکات دیکھیں کہ شاعر نے قدرت کے انمول نظاروں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، نظم میں قدرت کے انمول نظاروں کا ذکر کیا ہے، پھولوں کو حسین لڑکی سے تشبیہ دی ہے، یعنی شاعر جو ہے علامہ محمد اقبال نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خوبصورت مناظر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری وطن میں ہمیں ایک انعام کی صورت میں دیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں میں آبشار کی مانند جو پانی بہتا ہے وہ موج بن کر ایک لہر بن کر جو ہے وہ اٹھ کر وہ پہاڑوں کی خوبصورتی کو اور دوبالا کر رہا ہے۔ اسی طرح زمین جو ہے وہ ہر وقت سرسبزے میں سرسبزہ ہی سرسبزہ ہو اور ہر طرف جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو اور پھول جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو منظر کشی انہوں نے خوبصورت انداز میں کی ہے، یعنی وطن کو انہوں نے خوبصورت اور حسین
جو ہے اور جو اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیے، یعنی ان کا ذکر کیے۔ تھکے ہوئے مسافروں کو جگہ دے سکوں، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو بیٹا شاعر جو ہیں وہ تھکے ہوئے مسافر یعنی وہ مسلمان جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور جو اندھیروں میں بھٹک چکے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک رہنما کی صورت میں سامنے لانا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایسی رہنمائی کر سکیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو شاعر آنسوؤں سے وضو کر کے فریاد کر رہا ہے۔ تو شاعر جو ہیں علامہ محمد اقبال وہ آنسوؤں سے وضو کر کے کس کے لیے فریاد کر رہے ہیں؟ تو بیٹا دیکھیں شاعر جو ہیں علامہ محمد اقبال پاکستان کے مفکر تھے، ٹھیک ہے، قومی شاعر تھے۔ انہوں نے پاکستان کے علیحدہ مملکت کا ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ تو وہ مسلمانوں کی جب انہوں نے حالت زار دیکھی، یعنی مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھا، غلامی میں دیکھا، تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ وہ قوم جس نے تمام دنیا پر حکومت کی وہ آج محکوم بنی ہوئی ہے، وہ پس رہی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فریاد کر رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں کو، غافل مسلمانوں کو کیا کہ اس فریاد کی خبر ہو جائے اور غافل مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقصد کو پہچانیں۔ کون سے مقصد کو؟ مقصد حیات کو، جو ان کی زندگی کا مقصد ہے اس کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اور قوم جو غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے وہ بیدار ہو جائے، یعنی جو مسلمان قوم ہے وہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے وہ بیدار ہو جائے، یعنی وہ اپنے اصل مقصد کو پہچانے اور اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے تگ و دو کرے اور کوشش کرے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ تو علامہ محمد اقبال کی یہ خواہش تھی جو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے خوبصورت انداز میں ایک نظم کی صورت میں لکھی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ساتھ اس کی جو تشریح تھی وہ بھی آپ کو بتائی اور خط کشیدہ الفاظ بھی آپ کو بتائے۔ بیٹا آپ لوگوں نے جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کو ضرور انڈر لائن اپنی بک پہ کرنا ہے اور ان کے اوپر معنی بھی ضرور لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو گھر کا کام ہے آپ اس کو دیکھیں کہ نظم ایک آرزو میں شامل ایسے الفاظ جو تکرار پیدا کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ان کو تحریر کریں اور جملوں میں استعمال کریں، جیسے پھر، ٹھیک ہے، پھر کہ یا اٹھ کر موج، یہ لفظی تکرار ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا آن لائن کلاسز میں، وہ آن لائن کلاسز میں آپ روز کا ہوم ورک مقررہ وقت میں آپ اسی طرح بھیجیں گے، مگر وہ آپ اپنے پریکٹس رجسٹر پر پارٹیشن کر کے سبجیکٹ وائز اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ مارجن لائنز بھی اس پہ لگی ہونی چاہیے، ڈیٹ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، خوش خط لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ کام آپ 24 جولائی کو اسکول میں جمع کروائیں گے، جس کی بیس پہ آپ کا وہ چیک ہوگا اور اس کی بیس پہ آپ کا جولائی کا رزلٹ بنے گا جو 29 کو اناؤنس ہوگا اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور آپ کو جو میں کام دوں تو آپ پلیز اسے بہت ہی خوبصورت اور خوش خط لکھا کریں۔ آپ کو جس کام کی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔